बैक नाजरीन। मलिक साहब, अभी रिजवान साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि अवाम पीटीआई पे एतमाद नहीं करेगी। आप क्या समझते हैं कि 73 साल से अवाम इसी तगो में है कि कोई आए मुल्क के लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, तो क्या समझे अगर पीटीआई पे एतमाद नहीं है तो कौन सी जमात बाकी रह जाती है? जैसा कि कहा जाता है 30-35 साल से नून लीग ने अवाम को मुश्किलात में धकेल दिया, खजाने खाली कर दिए, तो आपको क्या नज़र आता है फिर कौन सी जमात है, कौन सा फ़र्द है जो आएगा और पाकिस्तान के लिए काम करेगा? देखें डॉक्टर साहब, बात ये नहीं है, वो जो पहले वाले थे ना वो बहुत बुरे थे, वो चोर थे, वो डाकू थे, जितने उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हम उन सब को सच मान लेते हैं जी। लेकिन असल बात यह है कि इन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया, ये लोगों को रिलीफ कुछ नहीं दे सके। महंगाई जो है वो इंतहा तक पहुंच गई है, चीनी गायब, आटा गायब, अद्वियात गायब। और मैं आपको गिनवाता हूं कि जो अवाम को जो बहलाने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए इमरान खान साहब ने 17 वादे किए थे, 17 झूठ बोले थे, 17 सबज दिखाए थे, उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। यही इमरान खान साहब थे ना, कहते कि जब बिजली और गैस महंगी होती है समझो हुक्मरान चोर है। अब इनसे कोई पूछने वाला है खान साहब कि कौन चोर है? थी ना कि अगर मैंने महंगाई करके कमाई करनी है तो ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं वो IMF पास गया, इससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ, तो खुदकुशी बनती है फिर। अच्छा, लेकिन ये 17 थे, मैं गिनवा सकता हूँ, टाइम थोड़ा है। अवाम को सब पता है मलिक साहब, हाँ, गिनवाने की जरूरत नहीं है। असल में यह है कि इनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनकी रेटिंग बढ़ गई है। जो अपोजिशन की जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पंजाब की हद तक तमाम गैर जानबदार सर्वे ये बता रहे हैं कि उनकी रेटिंग जो है ना वो इतनी जा रही है कि पंजाब से क्लीन स्वीप कर जाएगी। और इनके अपने ये बानबती का कुनबा तो सारा इकट्ठा हुआ है, कोई इनके पास है नहीं है, मुख्तलिफ जमातें टोटके टाकियाँ पकड़ के जोड़ लगाए हुए हैं, तो ये मुमकिन है नहीं है इनके साथ, ना कोई मुखलस है, ना रह सकता है, ना इनकी परफॉर्मेंस है। अभी मतलब क्या बताऊं कि ये क्या क्या इन्होंने सब्ज़ बाग और झूठ इतने के बोले हैं, और वो सारे काम। मैं आप अंदर की एक बात आपको बताता हूं कि 2 दिन पहले इनकी मीटिंग थी इरफान खान साहब की, तो वहाँ का यार मैंने पता किया कि सुना F9 पार्क जो इस्लामाबाद का, उसको गिरवी रख रहे हो जनाब पार्क। उनके हाँ जी, सेक्रेटरी ने कहा, सेक्रेटरी खजाना का, जनाब इसके अलावा चारा कोई नहीं। कहता यार ये तो बड़ा एम्बेरसमेंट होगी, लोग क्या कहेंगे। ये बातें तो हम सागदार के खिलाफ करते थे। यही बातें थी ना कि आपने मोटरवे बना दिया, आपने गिरवी रख दी, सारा कुछ तो जो है तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के पास जा रहा है, इसका पैसा जा रहा है, दूसरे मवालिक के पास जा रहा है, तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा जी लोग जो मर्जी कहें, इसके अलावा और थोड़े आपने झूठ बोले, हमने वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? अगर उसमें से ये भी मलिक साहब मीडिया का प्रेशर ना ले, सेक्रेटरी ने कहा जरा मीडिया का प्रेशर ना ले, अगर मीडिया का प्रेशर लेना तो हमको काम कर ही नहीं सकते। आखिरकार उन्होंने कहा यार ये पब्लिक प्लेस है, खुदा के लिए इसमें ऐसा नहीं है। आखिर तय ये हुआ कि चलो यार F9 पार्क को छोड़ दो, इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रख दो जी। तो बात यह है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। मलिक साहब, उसको गिरवी रखने से मकासद पूरे हो जाएंगे? चलो पैसे तो आ जाएगा ना, जो वक्ती तौर पर जो है शॉर्टफॉल है पैसे का, वो किसी तरीके से पूरा तो करना है ना। पैसा आ तो रहा नहीं, कहीं कारोबार चल नहीं रहे। अब आपको पता है कि 2 दिन पहले चेयरमैन नैब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताजरों को इकट्ठा करके, उसका क्या मकसद था? उसने बड़ा क्लियर वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि आप जैसे मर्जी कारोबार करें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, जो आपका दिल करे, आपसे पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और चेयरमैन नायब जिसका मनसब ये है कि उसके पास लामहदूद अख्तियारात है जी, वो अपने आर्डर से स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करा देता है, जो कि मौजूदा स्पीकर इतने अख्तियारात हैं, तो वो वजाहतें पेश कर रहा है और वो इसकी गवर्नमेंट की वो कर रहा है और इन अपोजिशन के खिलाफ बात कर रहा है, जैसे कोई सियासी आदमी जो है ना वो जलसे में नहीं करता। उसको क्या ज़रूरत पेश आई है, उसका ये मनसब है। चलें, आपने नैब की बात की, रिजवान साहब नैब के बारे में माहिर कानून है, बताइएगा कि पिछले दिनों जो बातें हो रही हैं कि ब्रॉडशीट के मामले में भी नैब ने मुल्क की खजाने को नुकसान पहुंचाया, जो नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन फ्लैट्स की बात हो रही थी, वहाँ पे भी अरबों डॉलर का मुल्क की खजाने को नुकसान हुआ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ कुछ साबित नहीं हो सका, वो भी नैब से रिहा हुए। नैब पे बहुत सारी जो है इस वक्त एलिगेशंस वो चल रही हैं, बहुत सारे लोगों के अदम एतमाद है नैब पे। तो क्या समझते हैं कि नैब का इदारा इस वक्त शफाफियत की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है? क्या जो तहकीकात हो रही हैं शफाफ हो रही हैं, नैब कारकर्दगी अपनी ठीक दिखा रहा है?
جی نیب جو ہے ظاہر ہے کہ شروع دن سے جتنا بھی اس کا ٹرنیور دیکھ لیں اکراس دی بورڈ انصاف کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ہمیشہ حکومت وقت کا اعلیٰ قائر ہی نظر آیا ہے۔ مشرف کے دور سے لے کے تو اب تک جو ہے اس نے اپوزیشن کے لوگوں کو ہی ہر دور میں پکڑا ہے، اور انہی کے اوپر ساری کارروائیاں تیزی سے چلتی ہوئی نظر آئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا بعض موقعوں پر یہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہوا نظر آیا، اور اس نے جو ہے عام بزنس مینوں کو تنگ کیا ہے، جس سے کہ ملک کی اکانومی کو بھی مسئلے مسائل بنتے ہیں، اور اس قسم کی ہراسمنٹ کی کنڈیشن پیدا کر کے تو اس قسم کا اس کا کردار ہے، اور کبھی بھی ایسا سچویشن نہیں رہی کہ یہ اکراس دی بورڈ انصاف کرنے میں کامیاب رہا ہو، یا کسی بھی دور میں ہم نے دیکھا ہو کہ اس نے ہر طرف کے لوگوں کو اب یہ جو اس دور میں بھی انہوں نے برائے نام جو ہے حکومت کے لوگوں کو انوالو کیا، ان کو بعض کو صرف چائے پینے کے لیے بلایا، اور بعض کے خلاف کوئی بھی فل کارروائی نہیں ہو سکی، کیونکہ قانون میں جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا معاملہ جو ہے کس کے خلاف جا رہا ہے، تو اس میں ہم ایک ہی پرنسپل کے تحت دیکھتے ہیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے اور سزا کس کو مل رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ کارروائیاں بے شک شروع ہوئی ہوں گی گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف، تو نقصان جو ہے وہ تو اپوزیشن کے لوگوں کا دیکھنے میں آتا ہے، اور پنشمنٹ جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے لوگوں کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اور سال دو تین سال سے وہ لوگ جیلوں میں نظر آتے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی بندہ اگر یہ بیلنس کرنے کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں تو 2-3 مہینے کے بعد وہ باہر ہو کے پھر وزیر بنا ہوتا ہے۔ رضوان صاحب، یہاں پہ شاد خاقان عباسی ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ یہ ادارہ اب خود جو ہے قابل احتساب ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کسی ثبوت کے بغیر انہوں نے لوگوں کو پکڑا، پھر ظاہر ہے چھوڑ بھی دیا، تو اس صورت میں جب انہوں نے کہا جی کہ جب اس پہ قابل احتساب ہے یہ، اگر اس کا احتساب ہو تو اس کے بڑے ڈی جیز جو ہے وہ گرفت میں آئیں گے، اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف ثبوت اگر نہیں ملے تو کیا وہ قانونی طور پہ اپنا حق لینے کے لیے احتساب کے خلاف چل سکتے ہیں؟ وہ ادارے کے خلاف جائیں گے، یا ان کے جو اگر ڈی جیز ہیں جنہوں نے کیس ظاہر ہے ریفر تو انہوں نے کیے نا، ایکشن تو انہوں نے لیا، تو کیا سمجھتے ہیں کسی فرد کے خلاف کارروائی ہوگی یا ادارے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک الگ اینگل ہے کہ قانون کے تحت اس میں کارروائیاں انیشیٹ ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کمی بیشیاں رہ سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جیسے براڈ شیٹ ہے یا دوسرے بھی معاملات ہیں، نیب نے ایسی اس کے ایکول جس ایلیگیشن کی بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی ہیں، لوگوں کو پکڑا ہے، اسی لیول کی چیزیں انہوں نے خود بھی کی ہیں، تو اس چیزوں میں تو ظاہری بات ہے کہ یہ خود بھی اسی سزا کے مستحق ہیں، اور انہوں نے خود بھی ایسے ایگریمنٹس کیے ہیں جن کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، کیونکہ نیب میں لوگوں نے اسی طور پہ سزائیں کاٹی ہیں نا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو معاملات جو ڈیلنگس کی تھی اس میں جو تھا ان کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی، اس کی وجہ سے پبلک منی جو ہے ویسٹ ہوئی، تو اسی لیول کی چیزیں تو ان کے خلاف نکل رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی اسی کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں جس میں کہ یہ دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تھوڑا سا اب ناظرین آتے ہیں پنجاب کی سیاست کی طرف۔ ملک صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ پرویز الہی صاحب کو سننے میں آیا کہ جی کچھ اختیارات ملے ہیں سینٹ الیکشن کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل درست بات ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ تتر بتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی، اور عثمان بردار صاحب جو ہے نا ان کے خلاف تو آلریڈی ایک جو وہ جنوبی پنجاب والا گروپ تھا نا وہ ناراض تھا، انہوں نے کئی دفعہ شکوے شکایت بھی کیے، وہ کسی کو ٹائم بھی نہیں دیتے تھے، تو ان کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ گروپ تتر بتر ہو رہا ہے۔ بزار صاحب تو کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام جو اراکین اسمبلی ہے میں ان سے ملتا ہوں، ان کے کام سنتا ہوں، کرتا بھی ہوں۔ جی میں وہ بتاتا ہوں جی وہ کتنا ملتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا تو اس وقت انہوں نے پرویز الہی صاحب کو یہ اختیار دیے کہ جی آپ تمام چیف منسٹر کے اختیارات استعمال کریں اور ہمارا یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کو ہم سیدھا کر کے دیں، آپ ممبران کے ساتھ انٹریکٹ رہیں اور ان کے ساتھ باہمی گفت و شنید کریں اور ان کو جوڑ کر رکھیں، اور یہ سینٹ الیکشن جو ہے یہ ہمارا سیدھا کرا دیں۔ یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے پھر پرویز الہی صاحب کو ٹاسک دیا گیا؟ کیا سمجھتے ہیں جہانگیر ترین کی طرح پرویز الہی صاحب اس چیز کو سنبھال پائیں گے؟ یہ ایک سیاح اور گاہ قسم کا سیاستدان یہ سارے گڑھ چوڑ کر سکتا ہے نا، وہ جہانگیر ترین تھا جس نے یہ سارا کچھ جہاز بھر کے لایا، اور دوسرا تیسرا، اب وہ تو ہے نہیں، جہاز چلا سکتے ہیں بالکل یہ نہیں، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک بڑے عرصے سے اس پنجاب کی سیاستدان کے اندر ان رہے ہیں، منجے ہوئے تو سیاستدان ہیں، منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بڑی حکمت عملی سے انہوں نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کچھ فیصلے کیے، پنجاب کو اچھے طریقے سے چلایا تھا۔ لیکن اب ہوا کیا ہے، پرویز الہی صاحب کو سارے اختیارات دے دیے گئے،
اور جب اختیارات دیے اور ایک گروپ آپ کو علم میں ہوگا وہ ادھر زعیم یار خان سے ڈہا صاحب ہیں اور ایک اور ہیں صاحب وہ آ کے ملے ہیں یہ 2-3 دن پہلے پرویز الہی صاحب سے 12 سے 14 جو نہیں وہ ارکان اسمبلی جو ناراض ہیں گلزار صاحب سے وہ بھی سنا ہے کہ پرویز الہی صاحب سے ملے ہیں میں بتاتا ہوں وہ آ کے ملے ہیں. ملنے کے بعد انہوں نے کہا جناب پرویز الہی صاحب آپ کے پاس ہم پہلے بھی آئے تھے کچھ سال 1.5 سال پہلے اور ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ عثمان بزدار صاحب ہماری کوئی بات نہیں سنتے ہمارے کام نہیں کرتے تو آپ نے ہمیں بٹھا کر ہماری صلح صفائی کرا دی تھی لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک آنے کا نہ کام ہوا تو نہ ہمیں ملتے ہیں نہ ہمیں ٹائم ہی دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ کیا بات اور انہوں نے ایک اخبار کا تراشا بھی پیش کیا جی اس کو پرویز الہی صاحب کو جس میں وہ 12-14 یا 15 جو ایم پی اے تھے وہ کھڑے تھے اس کے پیچھے نیچے وہ ٹکر لائن لگی ہوئی تھی کہ جناب پنجاب میں جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں کہ 70 سالہ تاریخ میں اتنے جرائم نہیں بڑھے اور اس کی نشاندہی پرویز الہی صاحب نے فلور آن دا ہاؤس ان کے اسمبلی کی اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے 2 دن پہلے کہ پنجاب میں جتنی ڈاکے اور کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان کی 40 سال کی تاریخ میں اتنی نہیں بڑھی ہے یہ آن ریکارڈ ہے یہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کے خلاف ان کا اتحادی ہیں اتحادی ہیں اور یہ گورنمنٹ کے خلاف پھر حکومت کے خلاف جاتی ہے اگر اتحادی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کارکردگی پہ تو ان کے بھی فرق آتا ہے. ہاں جی یہ اتحادی ان کا کہہ رہا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کہہ رہا ہے یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ 40 سال کی تاریخ میں اتنا جرائم نہیں بڑھا جتنا اب بڑھ گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے یہ گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اور وہ جب ملے انہوں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں ہم یہ 18 لوگ ہیں انہوں نے پوری فہرست دی پرویز الہی صاحب کو اور ہم ان کے ساتھ کسی قیمت نہیں جانا چاہتے ٹھیک ہے جی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ 18 ہیں لیکن یہ تعداد 30 سے 35 تک ہو جائے گی. اگر 30 سے 35 ہوتی ہے اس کا مطلب کہ پنجاب میں اگر عدم اعتماد لایا جاتا ہے اور انہوں نے یہاں وہ کامیاب ہو جائے گی. جی انہوں نے یہ تک کہا کہ جی ہم استعفے دینے کی حد تک بھی تیار ہیں اگر آپ کہیں تو ہم آج ہی استعفے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ان کے ورڈنگ تھی پرویز الہی صاحب کو کہا گیا. ہاں جی کہا گیا. تو پتہ یہ چلا کہ پرویز الہی صاحب نے ان کا الیکشن کا سیدھا کرنا تھا وہ اپنا ایک گروپ اندر ان کے پی ٹی آئی کے گروپ کے اندر دراڑ ڈال دیا انہوں نے یا جیسے کہتے ہیں نا کہ پچھو سن لاتی انہوں نے دیوار پھاڑ کر سن لگا کے وہ بندے کیپچر کر لیے وہ قابو کر لیے. اب ان کا جو مطالبہ تو پہلے تھا نا کہ سینٹ کی ہمیں ایک سیٹ دے دے کامل علی آغا کے لیے اب ان کا یہ ہے کہ جناب میں وزیر اعلیٰ ہوں. یہ بنائے نہیں بنائے زرداری کے ساتھ ان کے تعلقات بہت قریب ہے اور ساری انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے وہ پھر بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے. اور میں آپ کو ایک اور اندر کی بات بتاؤں پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے ایک اینکر ہیں ان کو فون کیا کہ جی آپ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب آئندہ بننے جا رہے ہیں آپ کے پاس کیا سورس ہے. انہوں نے کہا یار سورس تو یہ خبر ہے لیکن سورس تو کوئی آدمی نہیں بتاتا. تو اس کے اندر ایسے تھا جیسے لڈو پھوٹ رہے ہوں. انہوں نے کہا نا ہم بڑے خوش ہیں اگر ایسا ہو جائے. پھر ساتھ ہی اس کے ایک اور ایم پی اے تھا اس نے کہا یہ آپ کی خبر کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا اور یہ واقعی ہونے جا رہا ہے. اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کے نوٹس کے لیے آپ کی خبر کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ جناب وزارتوں کے لیے بھی جناب لوگ تڑو دو کرنے کے لیے پرویز الہی کے ساتھ جا رہے ہیں کہ کس کو کیا کیا وزارت ملے گی. چلیں یہ دیکھیں آگے آنے والا وقت کس طرف جاتا ہے. رضوان زکا گل صاحب آپ بتائیے گا ملک صاحب نے کچھ نشاندہیاں کی ہیں کہ کچھ لوگ آ کے پرویز الہی صاحب سے ملیں اور پرویز الہی صاحب ایک اپنی لابی بنا رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن سٹرونگ کرے وزارت اعلیٰ کے لیے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ پرویز الہی جو ہے ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ پازیٹیو سیاست کا ایک چہرہ ہے. پنجاب کے لیے انہوں نے اچھا پرفارم کر کے دکھایا ہے اور اگر ہمیں جوڑ توڑ کی سیاست کوئی اس طرح سے چلانا ہے تو کم از کم ان لوگوں کو یوز کر لیں جو کہ ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جو کہ پروون ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اچھا پرفارم کر کے دکھایا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ان کو لایا جاتا ہے جیسے پنجاب کے ساتھ ابھی بھی کافی انجسٹیفائڈ وے میں ٹریٹ کیا گیا اور وزیر اعلیٰ بھی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام کیے عوام بھی کہتی ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کے یہی الفاظ تھے کہ سب سے بڑے چور ڈاکو پنجاب کے یہی ہیں. اب ان کے ساتھ الحاق بھی ہے اور پھر ادھر سے انہیں وزارت بھی دی جانے کی امید کی جا رہی ہے. تو یہ ایک کھلا تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ سیاسی جلسے میں کی جانے والی باتیں تھی نا اور اس میں آپ دیکھیں کہ
ان کا پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ اس طرح سے سچی ثابت نہیں ہوئی ہے، سارا اس کا سارا جھوٹ نکلا ہے. تو اس میں جو ہے کہ ان کا جو بالکل یہ اپرچونٹی ویسٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کس طرح سے چلایا جا رہا ہے، اور بزدار صاحب کی پرفارمنس جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے پنجاب دیکھیں وزیر اعظم صاحب تو مطمئن ہی بہت ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے شریف وزیر اعلیٰ ہیں اور بڑی انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں پنجاب کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے کچھ نہیں کیا. نہیں، جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرائم کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت لوگوں کو پریشانی ہے، آئے روز اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ترقیاتی میگا پروجیکٹس کوئی نہیں لگے گئے. اور آج آ کے نام لیں اگر کوئی ایک وہ پروجیکٹ جو لگا ہے دوسرا اس میں کالونی بنانے والا راوی کے کنارے پہ، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا ویژن نہیں ہے، نہ ان کا وہ پروجیکٹ ہے. بس اب جانتے ہیں کہاں سے پروجیکٹ آئے. تو ان کا اپنا جو ہے جس کو یہ کلیم کر سکیں کہ ہم نے پنجاب کے لیے یہ دیکھیں وہ تو لاہور کی حد تک ہے نا. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنی ہے وہ بھی جس طرح سے کام ابھی سے کر رہی ہے، سٹارٹ میں ہی انہیں فائنینشلی بہت ایشوز آ رہے ہیں. اس پہ بھی ایک بڑی بحث ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. لوگوں کے تحفظات بہت ہیں وہاں پہ، جن کے گھر ہیں، جن کی زمینیں ہیں، تحفظات بہت ہیں اس میں. رضوان صاحب وہ بھی ان کا ویژن نہیں ہے، تو اس میں آگے چل کے یہ دیکھیں کہ ان کے ویژن پہ کون سا پروجیکٹ ہے. ان کے ویژن پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے. جو پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹ تھے وہ جیسے بھی تھے انہوں نے اپ لفٹ تو کنٹری کے امیج کو کیا ہے. بے شک اورنج لائن ٹرین کا جو پروجیکٹ ہے، اور جو جیسے یہ سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کے اوپر گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دیتی ہے. جو فلائی ریاستیں ہوتی ہیں جیسے یہ کلیم کرتے ہیں، تو فلائی ریاستوں میں تو بڑا کچھ کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ اس پروجیکٹ کا وہ فلا بھی جو ہے وہ مٹیریل ہے. اور اس کے علاوہ پورے پنجاب میں جو ہے ان کا کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے جس کو یہ بعد میں نام لے کے کہہ سکیں، جیسے آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ موٹر ویز جو ہے وہ نواز شریف نے بنائی تھی، اور پورے ملک میں جو ہے موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ پورا ملک اب پاکستان اب تو کنیکٹ ہو گیا موٹر ویز سے. تو اس کا انیشیٹو انہوں نے لیا تھا. تو اس قسم کا کوئی انیشیٹو ہزارہا وعدے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کر سکے. اور جو لوگ جو کمپیٹنٹ تھے ان کو استعمال نہیں کیا گیا، جن میں پرویز الہی کی سب سے بڑی اگزامپل ہے کہ اگر پنجاب کا ان کے حوالے کیا جاتا تو عوام کے لیے بہتر ہوتا، اور بہتر ترقی بھی ہوتی، اور امن و امان کی صورتحال سارا وہ ایک پازیٹیو سیاست کا چہرہ ہے، تو وہ سارا کچھ بہتر ہوتا. چلے ملک صاحب، پروگرام کے آخر میں آج جو ہم نے موضوعات ڈسکس کیے، ایک لائن میں ان کو سمرائز کیجیے گا، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ انٹل انلیس گورنمنٹ اپنی، اب پہلی بات تو یہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہی بہت تھوڑا رہ گیا. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے 2.5 سال کچھ پروجیکٹ لگاتے اور اگلے 2.5 سال میں ان کے پھیتے کاٹتے. پہلے تو انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے. اب ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. ابھی یہ آپ نے بتایا نا انہوں کہ جناب یہ جو راوی پروجیکٹ ہے یہ شہباز شریف صاحب کا پوری اس کی فیزیبلٹی تیار کی تھی، یہ انہوں نے تیار کیا تھا. اور بڑے بڑے ماہرین اور ٹیکنیکل لوگوں نے کہا کہ جناب یہ فیزیبل نہیں ہے، یہاں پر اس جگہ پر یہ پروجیکٹ موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا. وہی فیزیبلٹی اٹھا کے انہوں نے دوبارہ شروع کر لی، اور اس کی باقاعدہ ریزننگ تھی. وہ بڑے دانشور لوگ تھے، انہوں نے بڑی دور اندیشی سوچی تھی کہ اگر یہ آج راوین میں پانی نہیں آ رہا، کل اگر خدا نخواستہ انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یہ تو سارا علاقہ بہہ جائے گا. اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے، کدھر جائیں گے؟ اس کے ہمارے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. تو لہذا اس جگہ پر راوی کے کنارے پر یہ پروجیکٹ فیزیبل نہیں ہے. تو وہ تو سوچتے تو ہے ہی نہیں نا، بغیر سوچے سمجھے ایسے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دو. یہ کہتے تھے نا میں میٹرو نہیں بناؤں گا، کیوں پھر میٹرو بنائی؟ سوچ تو ان کی ہے کوئی نہیں ہے، ایسے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رضوان صاحب ایک لائن آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ملک کی خاطر جو ہے اگر اس طرح سے ہم نے ڈیسیجن اسی طرح سے لینے ہیں، مینیج کر کے لینے، تو مینیج کر کے پھر بہتر ڈیسیجنز لیں اور بہتر لوگوں کو آگے لے کے آئیں. اس طرح سے نہیں ہے کہ ملک کو جو ہے تجربہ کا یا لیبارٹری بنا دیں. اتنے 22 کروڑ عوام کا ملک ہے تو اس کو بہتر لوگوں کے ہاتھوں میں ہی دینا چاہیے. جی بالکل. رضوان زکا گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ملک آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ہم نے مختلف اہم موضوعات پر بات کی، اور آخر میں جو بھی میرے پینلسٹ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی کہ عوام کے لیے حکومت کو کام کرنا چاہیے، اپوزیشن کو کام کرنا چاہیے. یہ ملک ان کا ہے، عوام ان کی ہے. لیکن اگر اسی طرح کی سیاسی پیچیدگیاں چلتی رہیں تو ابھی 73 سال پاکستان کو ہوئے ہیں. ہم سے بعد میں آنے والے ملک کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی بھی ترقی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہی سوچنے کا ایک المیہ ہے. ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے رائل تیز نیوز.